स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम उर्दू साल अव्वल का सबक मकतूबात गालिब की पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। हिस्सा अव्वल में हम मिर्ज़ा गालिब के पहले ख़त की तशरीह करेंगे और इस सबक का खुलासा चूँकि पेपर में नहीं आना तो इसलिए इनके पैराग्राफ की तशरीह बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो चलकर देखते हैं। सबसे पहले तौज़ीहात की तरफ बढ़ते हैं। नवाब मुस्तफ़ा खान मारूफ शायर और गालिब के दोस्त। जहांगीराबाद एक कस्बा का नाम जहां नवाब मुस्तफ़ा खान की जागीर थी। डाक में बैठकर बग्घी में बैठकर हकीम पटियाले वाले हकीम एहसानुल्ला खान। इखराज बाहर निकालना, खारिज करना। नूर चश्म आँखों की रोशनी, आँखों के लिए सुकून मुराद है बेटा। बरखुरदार बर हासिल खोर खाना दार वाला, जिंदगी का फल खाने वाला। इकबाल मंद नसीब बेटा बेटी। कसायद तारीफी अशार, किसी की तारीफ में लिखी हुई नज़्म। तोशा खाना स्टोर, वो जगह जहाँ सामान खानादारी रहता है। फसद निश्तर लगाकर रग से खून निकालना, ये तरीका उस वक्त इस्तेमाल किया जाता जब खून गंदा हो जाता। जोंक एक इंसान दोस्त पैरासाइट जो गंदा खून निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। मुसल दस्त लगाने की दवा। साहिब फराश वो बीमार जो बिस्तर से ना उठ सके। डाक वो घोड़ा गाड़ी है जिसमें घोड़ों की डाक लगाकर सफ़र करें। हवालात हिरासत या नज़रबंदी को कहते हैं। टिकट इजाज़तनामा है, अंग्रेज़ी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है, बतौर इस्म मुस्तमिल है, उर्दू में अंग्रेज़ी से माखूज़ है। असली हालत या असली मानी में ही उर्दू रस्मुल ख़त में बतौर इस्म मुस्तमिल है और 1859 में ख़तूत गालिब में मुस्तमिल मिलता है। तेरे नज़र इबारत के अहम अल्फाज: नाचार, मजबूर, सरगुज़श्त, कहानी, तकसीर, जुर्म। तो इस तरह हनूज, अभी तक, और बामुजर्रद इस्तिमा यानी इस खबर को सुनने के बाद। तो चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। मिर्ज़ा गालिब एक बुलंद पाया शायर, साहिब असलूब, नसर निगार और आला दर्जे के तारीख़ नवीस थे। उन्होंने ख़तों के रस्मी ख़त अंदाज को तर्क किया और ख़त को बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू और शख्सी और दिली जज्बात के इजहार का ज़रिया बनाया। तशरीह तलफ़ इबारत में गालिब मिर्ज़ा मीर मेहदी मजरूह को लिखते हैं कि ना तुमने कोई जुर्म किया है और ना मैंने कोई गुनाह किया है। हम दोनों को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा क्यों मिल रही है? जिसने जुर्म किया या गुनाह किया हो उसे अगर सज़ा मिले तो दुख और मुसीबत का एहसास कम होता है, जबकि किसी ने अगर कोई गुनाह न किया हो और उसे सज़ा मिले तो गम व आलाम का वो शिकार हो जाता है। तो गालिब के साथ भी यही मामला है कि बेगुनाही के बावजूद उसको सज़ा मिल रही है कि वो दोनों दोस्त आपस में मुलाकात से महरूम हैं। तो गालिब लिखते हैं कि मैं बेबस और लाचार हूँ। मैं तुम्हारे पास पानीपत जहाँ वो रहते हैं मुलाकात के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दिल्ली फतह करने के बाद मुसलमानों को बेपनाह जुल्म सितम का निशाना बनाया और आए दिन मुसलमानों को अजियत पहुँचाने के लिए बहाने तलाश करते रहते। इसी तरह बकौल गालिब उनके दोस्त मीर मेहदी मजरूह भी मजबूर हैं कि वो दिल्ली नागहानी हालात की वजह से नहीं आ सकते, इसलिए अब मुलाकात तो सिर्फ ख़त के ज़रिए ही हो सकती है। तो तुम पर क्या बीत रही है, तुम्हारे हालात से आगाही तो बज़रिया ख़त या मुलाकात ही होगी। लो अब मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सुनो कि मुझ जैसे दीगर मुसलमानों को क्या क्या सज़ाएं मिल रही हैं। गालिब मीर मेहदी हुसैन मजरूह को अपने मुश्तरके दोस्त नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता के बारे में बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने उन्हें 7 साल की कैद का हुक्म सुनाया। अंग्रेज़ों ने नवाब साहब पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने जंग आज़ादी में बागियों की मदद की थी। चुनांचे अंग्रेज़ों ने बगावत के शुबा में नवाब साहब को 7 साल की कैद भी सुनाई।
اس کے علاوہ جاگیر اور دلی کی املاک بھی ضبط کر لیں۔ چنانچہ انگریزوں نے مولانا نواب صدیق حسن خان کی سفارش پر نواب صاحب کی غلطی معاف کر دی اور 20 فروری 1858 کو رہائی کا حکم بھی سنا دیا گیا۔ تو امیر مینائی کہتے ہیں، بات رکھ لی میرے قاتل نے گناہ گاروں میں، اس گناہ پر مجھے مارا کہ گناہ گار نہ تھا۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ مرتضی خان کے بیٹے تھے، تو انہیں لارڈ لیک نے جہانگیر آباد کا جو علاقہ تھا اس کو جاگیر کے طور پر دیا تھا۔ تو یہ جاگیر دلی کی جائیداد اور پینشن کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہوا تھا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواب صاحب کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد ان کی جاگیر، جائیداد اور پینشن بحال کر دینی چاہیے تھی، لیکن انگریزوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس لیے نواب صاحب تا حکم ثانی میرٹھ میں ایک دوست کے پاس ٹھہر گئے ہیں، اور تاکہ جائیداد، جاگیر اور پینشن کا بھی فیصلہ ہو جائے تو تب واپس آئیں۔ تو غالب ان کو بتا رہے ہیں کہ رہائی کی خبر سننے کے بعد بگھی میں بیٹھ کر نواب صاحب کے پاس گیا، ان سے ملاقات کی اور 4 دن میرٹھ ہی میں قیام کیا، پھر بگھی میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ تو غالب نے میر مہدی مجروح کو نواب صاحب کی مصیبتوں، پریشانیوں کے بارے میں بتایا کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہی ملک میں غلام بنا لیا۔ امام ابو حنیفہ کا فرمان ہے، مصائب کو برداشت کرو کہ یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ دوسری عبارت کی تشریح سے پہلے الفاظ معنی: پاسبانی، نگہبانی، قناعت، تھوڑی چیز پر رضامند رہنا، مونڈھا بچھا کر ایک سرکنڈوں کی بنی ہوئی کرسی کو کہتے ہیں، اور بید چھڑی کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح بے ٹکٹ بغیر اجازت نامے کے، تو جمع دار افسر ہوتا ہے جو نگرانی کرتا ہے نیچے عملے کی۔ تو اس کی جو تشریح بنے گی یہاں پر کہتے ہیں میرٹھ سے آ کر۔ تو تشریح طلب عبارت میں غالب اپنے دوست میر مہدی حسین مجروح کو میرٹھ سے واپسی پر دلی کے حالات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ دراصل فتح دلی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، بے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا گیا، ان کی املاک جلا ڈالیں، ملازمتوں سے محروم کر دیا اور اسلامی تعلیم کے دروازے بند کر دیے، مساجد میں اذان دینے اور خطبہ دینے پر پابندی عائد کر دی، ان کے اپنے ہی شہر میں دلی میں داخلہ پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ انگریزوں نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ہر وہ ظلم روا رکھا جو وہ رکھ سکتے تھے۔ غالب اپنے دوست کو مزید بتا رہے ہیں کہ دلی شہر کا محاصرہ کیا گیا، بغیر اجازت نامہ حاصل کیے مسلمانوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ دلی شہر کی فصیل سے انگریز فوج کی کڑی نگرانی کر رہی ہے اور مسلمانوں سے بڑی سخت تفتیش کی جاتی ہے۔ شہر کے راستوں پر انگریزوں نے پہرے دار بٹھا دیے ہیں تاکہ مسلمانوں پر کڑی نظر رکھی جا سکے۔ شہر کی فصیل کے اندرونی جانب پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ پولیس کا تعلق مقامی آبادی سے بھی ہے اور انگریزوں کے ایما پر اپنے ہی بھائی بندوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انگریز فوج سے بچا کر شہر میں داخل ہو جاتا تو اسے قانون شکنی کی پاداش میں سزا دی جاتی۔ چنانچہ غالب میرٹھ میں نواب مصطفیٰ خان سے ملاقات کر کے واپس آئے تو انگریزی فوج اور مقامی پولیس نے اپنے ظلم و ستم کی شدت ہوئی تھی تو انگریز فوج کے ظلم و ستم ہی کم نہ تھے، لاہوری دروازے کا تھانے دار سرکنڈوں کی بنی ہوئی کرسی سڑک پر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھا۔ تو مسلمان نظر بچا کر شہر میں داخل ہوتا تو لاہوری دروازے کا تھانے دار اس کو گرفتار کر لیتا اور پوچھ گچھ کے بعد حوالات میں بند کر دیتا۔ تو انگریز کے حکم پر 5 کوڑے مارے جاتے اور اس سے جرمانہ بھی وصول کیا جاتا 2 روپے۔ 8 دن قید میں رکھا جاتا، اسے تب رہا کرتا۔ چنانچہ انگریزوں نے مقامی آبادی کو دبانے اور اذیت کے لیے کڑے قوانین وضع کیے۔ بقول سر سید احمد خان، آسمان سے کوئی بلا ایسی نہیں اتری تھی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔
غالب مزید بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ انگریزوں نے تھانوں میں یہ حکم جاری کیے اور فہرستیں تیار کر دیں کہ کون ٹکٹ یا اجازت نامے کے بغیر رہائش پذیر ہے اور کون ٹکٹ لے کر مقیم ہے۔ تھانوں میں باقاعدہ نقشے اور فہرستیں تیار ہونے لگیں تو ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا، جنہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا بغیر پوچھے پھانسی چڑھا دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ مسلمان بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا بلا جواز بے درے خون بہایا جا رہا تھا۔ ایک اور شاعر نے انگریزوں کی مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ کارروائیوں کو یوں بیان کیا ہے: مسلمانوں کے خون سے اپنے دل کو شاد رکھتا ہے، وہ آئے دن نیا ستم کوئی ایجاد کرتا ہے۔ مکتوبات غالب میں غالب بتا رہے ہیں کہ یہاں کا جمیدار یعنی سپاہیوں کا افسر میرے پاس بھی آیا اور مجھ سے ٹکٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے ٹکٹ والے نقشے میں نہ رکھ، میں یہاں کا قدیمی رہائشی ہوں اور میرے حالات کا الگ اندراج کر، جس کی عبارت کچھ یوں ہے کہ اسد اللہ پینشن دار 1850 سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے اور کرنل برون صاحب کے زبانی اقامت پر حکم کی اقامت پر اس کا مدار ہے۔ اور غالب بتا رہے ہیں کہ یہ پرسوں پر یہ عبارت جمیدار نے محلے کے نقشے کے ساتھ صدر تھانے بھیج دی ہے۔ چنانچہ غالب ہندوستان گیر شہرت کا مالک شاعر بھی انگریزوں کی تفتیش سے نہ بچ سکا۔ ہمیں خطوط غالب میں دراصل اس دور کی پوری تاریخ ملتی ہے جو کہ غالب کے خطوط کی خاصیت ہے۔ اس عبارت کی تیسری تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقامت رہائش باقدر مقدور یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، نذرانہ دے مطلب جتنی حیثیت کے مطابق، رشوت سمجھ لیں یا جو اس طریقے سے جرمانہ سمجھ لیں۔ الملک للہ والملک للہ، اللہ کا حکم اور ملک بھی اللہ کا ہے، اس کا حکم بھی چلے گا۔ تو تشریح طلب عبارت میں غالب اپنے دوست کو اپنے انگریزوں کی سخت اور انتقامی کارروائیوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ انگریز مقامی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ظلم کے تمام حربے بروئے کار لا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پامال کرنے کے لیے نت نئے اور کڑے سے کڑے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ دراصل انگریز تاجر بن کر آئے تھے اور وہ اپنی منافقانہ روش سے برصغیر کے مسلمانوں پر قابض ہو گئے۔ چونکہ انہوں نے برصغیر پر غصبانہ قبضہ کیا تھا تو اس لیے انہوں نے دھوکہ، طاقت، فریب، ریاکاری، سفاکی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا تاکہ یہ دوبارہ حکومت حاصل کرنے کے قابل نہ رہیں۔ انگریز 19 ستمبر 1857 کو دلی پر قابض ہوئے۔ انگریز حکومت نے سارے مسلمانوں پر پھانسی گھر بنائے تو 5-6 افراد کو روزانہ سزائے موت دی جاتی۔ ایک ہفتے میں 3000 مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، 27000 مسلمان شہید کیے گئے۔ 7 دن تک برابر قتل عام جاری رہا۔ زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سلوا کر گرم تیل میں ڈالا گیا۔ فتح پور کی مسجد سے لے کر قلعے کے دروازے تک مسلمانوں کی لاشوں کو درختوں کی شاخوں پر لٹکایا گیا۔ جامع مسجد دہلی کے حجرے میں گھوڑے باندھے گئے، عبادت گاہوں کی جگہ دفاتر قائم کیے گئے اور وضو کی جگہ گھوڑوں کی لے ڈالی گئی۔ تو مشہور مورخ لارڈ رابرٹ لکھتے ہیں کہ میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ چنانچہ مسلمان انگریزوں کے سخت انتقامی کارروائیوں سے تنگ آ کر دہلی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں نے سر چھپانے کے لیے دہلی کے گرد و نواح میں جھونپڑے اور کچے مکان وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ انگریز حکومت کی ابھی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے مکانات کو گرانے کا حکم دے دیا۔ تو ایک شاعر نے بھی اس دور کی عکاسی کچھ یوں کی ہے: چھن گیا امن و سکون، سب در بدر ہونے لگے، حادثے اپنے وطن میں کس قدر ہونے لگے۔ انگریزوں نے سفاکی کا یہ ثبوت دیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے مکانات کی تعمیر سے ان کو روک دیا۔ یہ غیر انسانی رویہ اور سراسر ناانصافی تھی کہ مخلوق خدا سے سر چھپانے کا سہارا بھی چھین لیا جائے۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی کہ اگر مسلمانوں میں سے اگر کوئی اپنے گھر میں واپس آنا چاہتا تو انگریز اسے اجازت نامہ لے کر آ سکتا تھا۔ مجسٹریٹ اجلٹن کی جانب سے 5000 ٹکٹ چھاپے گئے۔ یہ ٹکٹ یعنی اجازت نامے جرمانہ ادا کرنے کے بعد دیے جاتے تھے۔ جرمانے کا تعین کرنا شہر کے فوجی گورنر کرنل برن کا کام تھا۔ مسلمان کرنل برن کے سامنے پیش ہوتا۔ کرنل برن تحریری حلف نامہ لے تاکہ وہ انگریز حکومت کا وفادار رہے گا اور مسلمان مجاہدین کی حمایت یا پناہ نہیں دے گا، وہ آزادی کی تحریکوں میں بھی حصہ نہیں لے گا، تب کہیں مسلمانوں کو دوبارہ اپنے گھر میں رہنے کی اجازت ملتی تھی۔ غالب بڑی درد مندی سے کہتے ہیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ
یہ عجب روش اختیار کی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جمع پونجی ہے، کرنل برن اس کے مطابق اس پر جرمانہ عائد کر کے رقم ہتھیا لیتا ہے، تب کہیں جا کر اسے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت ملتی ہے۔ عجب بات ہے، خود برباد ہو جائے، آپ شہر میں آباد ہو جائے۔ غالب بڑی حسرت اور افسوس سے کہتے ہیں کہ آج تک یہی دگرگوں اور نامساعد حالات ہیں، پتہ نہیں کہ وہ مبارک گھڑی کب آئے گی کہ گھر مکینوں سے آباد ہوں گے۔ اسی طرح کوئی پتہ نہیں کہ جو شہر میں مسلمان آباد ہیں انہیں کب شہر بدر کیا جاتا ہے۔ بقول بشیر بدر، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔